यूके का कंसेप्ट आपके माइंड में किस तरह से आया? तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि आपने बाहर जाना है और आपको मैं भेजूंगा कनाडा। तो रिलेटिव्स से बात हुई है कभी कि हम यूके आना चाहते हैं? मेरे फादर ने उनको बोला था कि इस तरह मेरा बेटा है जो है ना वो जा रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं जनाब उधर तो बड़ी सख्तियां हुई है। मेरे दिमाग में तो ये था कि कंसल्टेंट चूज करना ही सबसे बड़ा जो है ना मुश्किल काम है। टॉप अप का कैसे माइंड में आया कि भाई नहीं बैचलर्स छोड़ते हैं, टॉप अप ईयर पे यूके चले जाते हैं? टॉप अप के लिहाज से वो कुछ अलग तरह की कहानियां बना लेते थे कि ये मतलब गलत पाथवे है। एक गवर्नमेंट ने या एक यूनिवर्सिटी ने ये पाथवे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो है पाथवे तो दिया हुआ है ना। असल में आपको तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आप यूके में थे, अपनी मतलब डिलीवरी वगैरह करते थे। डिप्लोमा बनवाने गया था लेकिन शुक्र है कि बना नहीं है, अगर बन गया था तो फिर वो फेक था। यानी कि पियर्सन की प्राइस जो उसने आपको बताई वो 2800 पाउंड थी। 2800 पाउंड डिप्लोमा बनवाने के लिए 11 लाख रुपए आपने 11 लाख रुपया मैंने उनको दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप क्लोज भी करोगे तो इसमें भी हम आपसे 2.5 लाख रुपया काटेंगे। इंडियन फिल्म में कहते कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो मुश्किल वक्त में चाचा न मामा न सिर्फ अपने भाई और वालिद साहब। अच्छा जी, जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है रेहान भाई। हमारे पास रेहान खटक हैं जो कि हमारे पास काफी दूर से आए हैं। डिप्लोमा भी इन्होंने बनवाया, ये यूके का प्रोसेस करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इनके साथ स्कैम भी हुआ है, इनके साथ प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगी में आई हैं जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सॉल्व किया है। बाकी मजीद ये है कि रेहान भाई से हम बात करेंगे, इनके पुराने मामला जिस तरह से चले वो आप सबको दिखाएंगे भी। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब इनके क्या मामला चल रहे हैं। रेहान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो अहमद भाई? आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं रेहान भाई आपकी। रेहान भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, किस इलाके से हैं आप और बैकग्राउंड एजुकेशनल क्या है आपका? बिल्कुल अहमद भाई, असल में मैं डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत, ये बन्नू डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा में जो है केपीके से। केपीके तो केपीके में आपको पता है कि एजुकेशनल जो मतलब आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा मतलब वीक है बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारे जो स्टूडेंट्स है वो पहले पंजाब का रुख करते हैं क्योंकि उनको अच्छी गाइडेंस, जिस तरह मैं यूके जा रहा था तो मेरे साथ इस तरह कोई गाइडेंस वाला बंदा नहीं था जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, आपको प्रॉपर गाइड करे। मैं भी पहले तकरीबन 4 से 5 मतलब कंसल्टेंट्स के पास गया था, लेकिन जिस तरह प्रॉपर आपको गाइड करना होता है, दिखाना होता है, एक रास्ता दिखाना होता है कंसल्टेंट ने बेसिकली, ताकि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है ना वो दूर हो जाए कि मेरा ये डाउट है ये मेरा क्लियर हो जाए, मुझे पता भी चल जाए। अच्छा रेहान भाई, आपके ज़हन में कब और कैसे आया कि मैं यूके जाता हूँ? मतलब यूके का कंसेप्ट आपके माइंड में किस तरह से आया? ये 2019 की बात है जब मैं अपनी मैट्रिक कैडेट कॉलेज चकवाल से कर रहा था। तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि आपने बाहर जाना है और आपको मैं भेजूंगा कनाडा या पहले, यानी कि माइंड में कनाडा था। ठीक है। तो वालिद साहब ने मुझे बोला था कि आपने कनाडा जाना है या यूके जाना है, दोनों में आपकी मर्जी है, लेकिन आपने बाहर जाके पढ़ना है क्योंकि आप पे जो है ना मैंने बहुत जो है ना इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, जाहिर सी बात है वालिदैन करते हैं। कैडेट कॉलेज गया था, कैडेट कॉलेज के बाद मैं एबटाबाद गया था, उधर से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने जो है ना अपने यूके के डेस्टिनेशन के जो है ना काम स्टार्ट कर लिया। डिसाइड जो है रेहान भाई आपने कैसे किया था कि यूके जाना है, ना कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री? बिल्कुल अहमद भाई, मैंने पहले अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कर लिया। जब मैंने रिसर्च कंप्लीट कर लिया तो मैं उस अपने जो है ना यूके वाली पाथवे पे आ गया कि मैंने अब यूके ही जाना है क्योंकि यूके में मेरे साथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थे। आपको पता है कि रिलेटिव्स में अगर आपके यानी कि रिलेटिव्स हैं वहाँ पे? बिल्कुल रिलेटिव्स हैं, सपोर्ट करते हैं। रिलेटिव्स के बलबूते पे अपने नहीं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने जो है ना सब कुछ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं मेरे फादर मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे तो मैं सब कुछ अपना जो है ना अपने बलबूते पे करना चाहते हैं। कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे रिलेटिव्स है उधर। तो रिलेटिव्स से बात हुई है कभी कि हम यूके आना चाहते हैं? या क्योंकि अक्सर रिलेटिव्स जो चाहता हूं कि मैं अपने रिलेटिव से उम्मीद ही नहीं है कि रिलेटिव्स कोई अच्छा प्रॉपर रिस्पांस देंगे कि है कोई दे सकते हैं रिस्पांस? क्या लगता है? बिल्कुल रिस्पांस वाले हैं और रिस्पांस दे भी सकते हैं, लेकिन उनको पता भी है कि भाई जा भी रहे और हमसे जो है ना ये कुछ मांगेंगे, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, मैं खुद कर सकता हूँ। आपको पता है कि अहमद भाई रिसेंटली इस तरह मेरे साथ हुआ कि मेरे फादर ने उनको बोला था कि इस तरह मेरा बेटा जो है ना वो जा रहा है। ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं जनाब उधर तो बड़ी सख्तियाँ हुई है, उधर तो हालात बड़े ख़राब है, उधर ये मैनेज कैसे करेगा? तो मेरे वालिद साहब ने भी उनको जो है बड़ी अच्छी बात कही। उसने बोला कि मेरा बेटा भी शहर वो आर्मी के कैडेट कॉलेज में रहा है, पढ़ा हुआ है, उसको पता है चीजें मैनेज किस तरह से करनी है, मैनेज कैसे करनी है और निज़ाम कैसे चलता है। सुबह उठना पड़ता है, अपने काम खुद करने पड़ते हैं, तो जब जाहिर सी बात है जब बंदा अपने काम खुद करे तो आगे फ्यूचर बढ़ता है, नो डाउट इस बात में बिल्कुल है। अच्छा अपना रेहान भाई, पहली चीज़ जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कंसल्टेंट के पास जाना। तो आप सबसे पहले कंसल्टेंट के पास जब गए हैं तो उससे आपकी क्या बातचीत हुई यूके को लेके कि भाई आपने उसे क्या कहा, यानी कि मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो उसने आगे से आपको क्या जवाब दिया या क्या इन्फॉर्मेशन आपने ली कंसल्टेंट? बिल्कुल अहमद भाई, सबसे पहले जब मैं ABN ओवरसीज़ के पास गया था, मैं अपना
پہلے جب میں اس طرح کے معاملات سمجھ نہیں پا رہا تھا, کیونکہ مجھے اس میں بڑی سی دشواری پیش آ رہی تھی کہ مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے کنسلٹنٹ چوز کرنا کہ کس کے پاس جاؤں. میرے دماغ میں تو یہ تھا کہ کنسلٹنٹ چوز کرنا ہی سب سے بڑا جو ہے نا مشکل کام ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہے کون صحیح بندہ ہے کون غلط بندہ ہے. بالکل احمد بھائی, اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے دماغ میں تو ان لوگوں نے ڈالا تھا کہ آپ کا اس طرح بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا جو ہے نا 1 month آپ کا چلے گا 28 days وغیرہ, آپ کی فیس اتنی ہوگی, آپ کے جو ہے نا اس طرح معاملات چلیں گے. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ صحیح راستہ نہیں دکھاتے. اس نے مجھے یونیورسٹی جو بتائی تھی تقریباً 17 to 18,000 پاؤنڈس تک, یعنی کہ مہنگی یونیورسٹیاں ریکمینڈ کی ہیں آپ کو, اور طبی اسکاٹ لینڈ اس طرف ڈیسٹینیشن کی طرف. ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو اپنا کمیشن دیکھنا تھا نا کہ زیادہ کمیشن کی سائڈ سے آ رہا ہے. بالکل احمد بھائی, اسی طرح ہوتا ہے. اور یہ کنسلٹنٹ نہیں بتاتے کہ مجھے کمیشن کتنا ملتا ہے. نہیں بالکل نہیں بتاتا, کوئی بھی نہیں. یہ تو کمیشن کا ریحان بھائی میرے خیال سے جہاں تک میرے پاس نالج ہے ہم نے شروع کیا بتانا کہ بھائی ایجنٹ کو کمیشن بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم کمیشن کے حساب سے آپ کا ایڈمیشن نہیں کراتے. ورنہ یہ بات ڈائریکٹ ہے کہ بھائی جو بندہ آپ کا مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا رہا ہے نا, نو ڈاؤٹ کہ وہ زیادہ کمیشن کھانے کے چکر میں, ورنہ 12,000 والی 14,000 والی یونیورسٹیز بھی تو موجود ہے نا. اور آپ گئے بھی بیچلرز کے لیے گئے ہوں گے. میں بیچلرز کے لیے گیا. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر ہاں, تو ٹاپ اپ کا کیسے مائنڈ میں آیا کہ بھائی نہیں بیچلرز چھوڑتے ہیں ٹاپ اپ ایئر پہ یو کے چلے جاتے ہیں؟ اصل میں احمد بھائی اس وقت ٹاپ اپ کا آپشن بھی موجود تھا, لیکن ٹاپ اپ کا آپشن ان لوگوں نے میرے سامنے نہیں رکھا ہے. ریسنٹلی 2025 کی بات ہے جب میں کنسلٹنٹس کے پاس جا رہا تھا, لیکن ٹاپ اپ کے لحاظ سے وہ کچھ الگ طرح کی کہانیاں بنا لیتے تھے کہ یہ الگ, یہ مطلب غلط پاتھ وے ہے. آپ کی جب اسٹڈی پوری نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ, تو پڑھائی تو آپ کی تب جو نا خراب ہوگی جب آپ نے چیز اسٹڈی نہیں کی ہو. جب آپ چیز اسٹڈی کرو گے آپ کو تب آپ کو چیز جو ہے نا وہ ڈپلوما بھی ملتا ہے, آپ کو ایک پراپر جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم آپ کا پورا جو. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ایجوکیشن پورا نہیں ہوگا اور آپ ٹاپ اپ ایئر میں جائیں گے پھر آپ کے لیے جو ہے نا مسئلے پرابلم. اب یہ کیا کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈپلومے بنا کے بانٹتے ہیں, تو جب آپ نے اگلے بندے کو کچھ ہاؤ ناؤ دی نہیں, نہ کوئی نوٹس دیے نہ کوئی چیز دی ہے, تو پھر اس کو تو واقعی یہ غلط بات ہوئی ہے دیکھنے میں. لیکن اگر آن دا ادر ہینڈ آپ نے پراپر ٹریننگ دی ہے اسٹوڈنٹ کو, پراپر ڈپلوما دیا ہے, پراپر ہر چیز آپ نے پرووائڈ کی ہے, تو یہ اگر ایک گورنمنٹ نے یا ایک یونیورسٹی نے یہ پاتھ وے دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہے پاتھ وے تو دیا ہوا ہے نا. ایسے بلا وجہ کون دیتا ہے؟ یہ اپنے کمیشن کے چکر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں, تم 3 سالہ بیچلرز میں جاؤ تاکہ 3 سال ہم بیٹھ کے کھائیں. اصل جو ان کا جو پرابلم ہے, خود اپنا جو ہے نا انگلش پروفیشنسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا ڈپلومے کی جو ہے نا ریسرچ کرتا ہوں, ویب سائٹ پہ جاتا ہوں کہ جو میں نے اپنا ڈپلوما کیا ہوا ہے اس پہ میں جو ہے نا اپنی کلاسز بھی لیتا ہوں. خود جو ہے نا میں ریسرچ کرتا ہوں کہ یہ جو بزنس اینڈ مینجمنٹ کا لیول 6 کا ڈپلوما میں کرو اس میں ہے کیا چیز. تو خود بھی مطلب اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کرنا چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. کیوں کرو, زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے اس بارے میں ان کے دماغ میں صرف ایک بات ہے کہ میں یو کے پہنچ جاؤں بس, اس کے بعد جو ہوگا دیکھی برتی جائے گی اس کے بعد. لیکن جو دیکھی جانے والی وہ پھر وہ دیکھی نہیں جاتی پھر بعد میں, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. ہاں اچھا ریحان بھائی, پھر ڈپلومے کا یا آپ کو ٹاپ اپ ایئر کا کس نے بتایا کہ بھائی یہ کر لو, اور آپ نے کہا کہ ہاں اس پاتھ وے پہ چلتے ہیں, یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے احمد بھائی جب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ کوئی بات تو مطلب چھپی رہ نہیں سکتی, نو ڈاؤٹ. تو بس اس طرح انسٹاگرامز ہو گئے, ٹک ٹاک وغیرہ سوشل میڈیا میں دیکھتا رہا تو اس طرح آپ کو میں نے دیکھا. اصل میں آپ کو تو میں تب سے فالو کر رہا ہوں کہ جب آپ یو کے میں تھے اپنی مطلب ڈیلیوری وغیرہ کرتے تھے, اپنا جو ہے نا لائف اسٹائل سب دکھاتے شیئر کرتے تھے, میرے بالکل. ساتھ آج یہ ہوا یونیورسٹی جب آپ جاتے تھے تو میں تو آپ تب مطلب تب سے فالو کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نا یہ ٹاپ اپ موجود تو تھا لیکن کنسلٹنٹ اس کو سامنے نہیں لا رہے. بالکل, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کنسلٹنٹ آپ کو ایک یونیورسٹی میں بھیجے گا تو اس کو مطلب 3 ایئرس کا بیچلرز ہے تو 1 ایئر کا اس کا پہلے کمیشن آئے گا, پھر 2 ایئرس کی بھی آئے گی, پھر تیسرے سال کا آئے گا. بالکل, ٹاپ اپ ایئر میں تو 1 ایئر ہے آپ کا لاسٹ ایئر آف بیچلرز. ایک جگہ 3 سال کی روٹیاں مل رہی ہیں, ایک جگہ 1 سال کی, تو میں نے کیوں کہنا ہے کہ بھائی 1 سال کی روٹیاں لگاؤ, میں نے تو کہنا 3 سال والے میں جاؤ بھائی جان. بالکل بالکل یہی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے اب آپ کو پتہ ہے جب ادھر سے اسٹوڈنٹس جاتے تو وہ تو ظاہر سی بات یہی سوچ کرتے ہوں گے کہ میری فیس بچے, میری جو ہے نا خرچہ بچے تاکہ کچھ کماؤں, جو لگا کے گیا ہوں یا ادھار پکڑ کے گیا ہوں وہ پورا کروں نا کسی طریقے سے. یہ مائنڈ میں ہوتا ہے. اچھا تو پھر ریحان بھائی آپ نے ڈپلوما کسی ریسرچ جب کر رہے تھے آپ ڈپلومے کی بیسیکلی, تو ایک کنسلٹنٹ نے آپ سے بول دیا کہ بھائی ہاں ہم ڈپلوما بنا دیں گے. اچھا آپ نے ڈپلوما اس سے پہلے جو آپ نے ہم سے ڈپلوما لیا اس سے پہلے بھی ڈپلوما بنوایا یا نہیں بنوایا؟ ڈپلوما بنوانے گیا تھا لیکن شکر ہے کہ بنا نہیں ہے, اگر بن گیا تھا تو پھر وہ فیک تھا. ٹھیک ہے, یعنی پیسے آپ نے دیے؟ پیسے میں نے دیے. اس کی سٹوری کیا ہے کہ کنسلٹنٹ نے کیا کہا آپ سے کہ ڈپلوما کون سا ہوگا, کیسے ہوگا, کب ملے گا, کیا معاملات ہوں گے, ذرا یہ بتائیں. اصل میں فرسٹ آف آل جب یہ ٹاپ اپ ایئر کا یہ ایئر اناؤنس ہوا نا کہ اس طرح اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لاسٹ ایئر آف بیچلرز بھی جا سکتے ہیں, تو
تو پھر میں نے اپنا ریسرچ کیا, میں بھی ایک کنسلٹنٹ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ اس کو میں نے بولا کہ جا کے مجھے پیئرسن کا ڈپلوما بنا دے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیئرسن آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہائی ریٹ لی جا رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے بولا تھا کہ آپ کا جو ہے نا تقریباً 2800 پاؤنڈ کا بنے گا. یعنی کہ پیئرسن کی پرائز جو اس نے آپ کو بتائی وہ 2800 پاؤنڈ تھی. 2800 پاؤنڈ, اس کی مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 2000 اس طرح ریٹ ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. یعنی 2800 آپ کو بتائی گئی. 2800 مجھے بتایا تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو کہا کہ ڈسکاؤنٹ بھی تو ہو سکتا ہے, مطلب ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ میرا ریٹ نہیں ہے. اچھا, یہ یو کے کا ریٹ ہے. یو کے کا, ٹھیک ہے, میرا ریٹ نہیں ہے, یو کے کا ریٹ ہے. میں نے کہا پھر یہ آپ لوگ بناتے, آپ لوگ ادھر ہی, ریٹ ادھر سے, کون سا معاملہ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ہم, تو ہم سے تو غلطی ہوتی ہے. تو نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا لیٹر, مطلب جو ریٹن فارم میں, نہ آپ نے کوئی اسٹامپ کیا, نہ آپ نے کوئی ریٹن کیا. پیمنٹ ان کو جو ہے نا ہینڈ اوور کر کے. کتنی پیمنٹ آپ نے ان کو کی تھی ڈپلوما بنوانے کے لیے؟ تقریباً 11 لاکھ روپیہ میں نے ڈپلوما بنوانے کے لیے 11 لاکھ روپیہ آپ نے 11 لاکھ روپیہ میں نے ان کو دیا. تو پھر اس میں بھی یہ بول رہا تھا کہ اگر آج آپ نے نہیں دیے تو پھر پاؤنڈ کا ریٹ ہائی ہو جائے گا. اچھا, تو اس کی اور 12 پہ جائے گا 11 کے بعد. تو جس طرح پاؤنڈ ہائی ہوتا تھا. اچھا, مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو جو ہے ٹائم پہ نہیں دیا نا. پاؤنڈ تقریباً اس ٹائم 293 پہ پہنچ گیا تھا. 393 پہ پہنچ گیا تھا. تو جب پہنچنے والا تھا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی آپ کا جو ہے نا پاؤنڈ ہائی ہو رہا ہے, آپ کے ڈپلومے کا ریٹ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, 10 لاکھ سم تھنگ بن رہا تھا. جب جیسے ہی یہ پہنچتا گیا 373 سے 3 اوپر جاتا رہا پاؤنڈ کا ریٹ. پھر یہ جو ہے نا یہ 11 لاکھ تک پہنچ گیا. یہ 1 لاکھ روپیہ مطلب میں نے اضافی تو دے دیا. اب اس میں بھی اس نے پتہ نہیں کتنے جو ہے نا مجھ سے لیے ہوں گے. بالکل, نو ڈاؤٹ. شاید 3 لیکس بھی ہو سکتے, 4 لیکس بھی ہو سکتے. نو ڈاؤٹ, بالکل آپ کی بات یہ بالکل بجا. اچھا ریحان بھائی, پھر آپ نے پیمنٹ کر دی 11 لاکھ ڈپلوما لینے کے لیے. پیمنٹ ہونے کے بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ اصل بات وہ ہے, پیمنٹ ہونے کے بعد پھر اصل میں اس نے مجھے ٹائم کیا بتایا تھا. ٹائم بتایا تھا کہ آپ کا 2.5 سے 3 مہینے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو ایکچوئل راؤنڈ ٹائم ہے ڈپلوما آنے کا 3 مہینے ہے. اس نے آپ سے کہا 3 مہینے. ٹھیک ہے, لیکن پیئرسن ڈپلومے کا ٹائم تو ہوتا ہے 6 منتھس. تو میں بھی سمجھا کہ یار جب آپ کا 3 منتھس میں آ رہا ہے ڈپلوما تو بنا دو, سپٹمبر انٹیک میں آپ چلے جانا. ہاں بالکل ٹھیک. پھر میں نے کہا کہ بالکل سر, آپ بالکل آپ جیسے کہوں گے ہم ویسے کریں گے. ٹھیک ہے, ٹائم گزر. جب سپٹمبر کا مہینہ نزدیک آتا گیا ڈپلوما آ نہیں رہا, اگست تو میں اس کو کال کر رہا ہوں, نہیں یار وہ پروسیسنگ میں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو بولا تھا کہ 3 منتھس میں بنے گا. آ جائے. تو یہ تو 3 سے 4 پہ چلا گیا. ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک رک جائے. اچھا, کہتا مطلب وہ اس نے آپ سے کہا کہ سپتمبر انٹیک مس کرو, تو اب جنوری میں چلے. اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر تو جناب اس نے بولا کہ یہ تو پھر میں نے کہا بس آپ اس طرح کر دیں کہ آپ کا ٹائم تو دن بدن جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. تو جب آپ کا ٹائم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے پھر تو میرے ساتھ جو ہے نا سپٹمبر انٹیک ہے, اور سپٹمبر انٹیک تو جو ہے نا کلوز ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی. نیکسٹ جنوری انٹیک ہے, تو جنوری انٹیک میں تو میں نے جانا ہے. تو اس نے جناب بولا ہے کہ نہیں ابھی اس میں ٹائم ہے, ابھی آئے گا پروسیسنگ میں لارے پہ لارا لگاتا رہا. آپ کو کے ٹائم میں بھی تقریباً 4 منتھس تک وہ نیئر ہو گیا, مطلب کلوز ہونے والا تھا. مطلب لارے اس کے ختم نہیں ہو رہے تھے. نہیں ختم نہیں ہونے والے تھے. ٹھیک ہے. تو جناب میں نے اس پہ اپنا پروسیس جو ہے نا روک دیا کہ میرا پروسیس جو ہے نا وہ کلوز کر دے, کیونکہ اگر آپ کلوز نہیں کرتے پھر تو مجبوراً جو ہے نا میرا آپ کے آفس میں آنا پڑے گا, کلوز کرنا پڑے گا. تو اس نے بولا کہ اگر آپ کلوز بھی کرو گے تو اس میں بھی ہم آپ سے 2.5 لاکھ روپیہ کاٹیں گے. مطلب جو آپ نے 11 لاکھ دیا ڈپلوما بنانے کے لیے, اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے بند کرنا ہے تو ہم 2.5 لاکھ روپیہ کاٹیں گے, اور باقی جو 11 میں تقریباً 8.5 بچتا ہے وہ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ لوگ بڑی جو ہے نا رولے ختم نہیں ہو رہے, کبھی آپ کہہ رہے کہ ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے, اپنی بات پہ پکے نہیں ہو. اگر آپ نے کہا آپ ڈے 1 مجھے بولتے ہیں کہ بھائی جان 3 مہینے لگیں گے, 4 لگیں گے, 6 لگیں گے, میں تب تک جب آپ نے کروانا تھا تب آپ نے کہا 2.5-3 مہینے لگیں گے. جب میں نے پیمنٹ کر دی ہے اب آپ کی پروسیسنگ نہیں ختم ہو رہی. آپ نے ایک نہیں دی, پھر ہم تو آپ کو جو ہے نا بولیں گے ریفنڈ کرو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے چلو ٹھیک ہے 3 مہینے کا تو بول دیا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ مان لیتا ہوں. دوسری بات آپ یہ کہ پھر 3 سے 5 بچے گا, پھر آپ مجھے بول رہے کہ میں آپ کو جنوری میں بھیجوں گا, پھر آپ مجھے دوسرے ڈپلومے کا مشورہ دیں کہ آپ اوتم بنا لیں. اچھا, پیئرسن کے پیسے لے کے 4 مہینے گزار کے پھر کہتا ہے OTHM بنوا لو, اوتم بنا لو. ہاں OTHM. اچھا. پھر بولتے ہیں کہ کوالیفی بھی جو نا MOI ایکسیپٹ کر رہا ہے, آپ کوالیفی بنوا لو, اور کوالیفی کا بیڑا غرق ہوا ہے اس ٹائم پہ. یہ آپ اندازہ لگائیں, میں ایک چیز سے حیران ہوں ریحان بھائی کہ یہ جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے دماغوں میں چل کے آ رہا ہے یار آپ نے کسی بندے سے پیسے لیے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پیسے کو اپنے اوپر بھی حلال کرو, اگلے کے بھی حلال کو حلال رہنے دو. جو کام آپ نے کرنے کا وعدہ کیا کہ بھائی میں آپ کا یہ کام کروں گا, مجھے اتنے پیسے دے دو. نو ڈاؤٹ آپ نے پہلے پیسے زیادہ لے لیے, ڈپلوما کے اتنے چارجز نہیں ہیں جتنے 250 پاؤنڈ 3000 پاؤنڈ انہوں نے لے لیے, 11 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, تو لینے کے بعد بھی تم صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے.
سوچنے کی بات یہ ہے 11 لاکھ روپے میں. اب یہ تو چلو ہم تو افورڈیبل بھی ہے, بالکل. مطلب کئی بندے ہوتے ہیں کسی نے ادھار پکڑ کے دیے ہوتے ہیں, ادھار یقین مانو کہ لوگوں نے پلاٹس بیچے ہوتے ہیں. ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ریحان بھائی کہ اگر ایک بندہ ایک کنسلٹنٹ 11 لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اور بندوں سے بھی لے رہا ہوگا, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا تو گزارا ہوتا ہے, لیکن جن کا نہیں ہوتا, جنہوں نے پلاٹ بیچا ہے, کسی کے باپ نے کچھ بیچا ہوا ہے, اپنا ساری زندگی کمائی, اس کے اوپر آپ سوچیں کیا بیتی. اچھا خیر, اس کے بعد آپ کا ریفنڈ آیا, انہوں نے پیسے 11 لاکھ آپ کو واپس کیے. پھر جب 8.5 لاکھ روپیہ بچ گیا نا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا 8.5 نے مجھے دینا تھا 8.5 لاکھ روپیہ, تو اس میں بھی جو ہے نا 1 مہینہ میں نے لگایا ہے. 8.5 لاکھ اپنا ہی ریکور کرنے میں 1 مہینہ اور لگ گیا. 2.5 لاکھ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جو ہے نا ہڑپ کر لیے, مطلب کھا لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی جو ہے نا مطلب وہ 8.5 لاکھ روپے میں اپنے پیسوں پر جو ہے نا میں بڑا تنگ ہوا ہوں. پھر اس کے بعد ابھی بھی مجھے جو ہے نا 5 لیکس ریکور ہوئے. ابھی تک آپ کو 11 لاکھ میں سے 5 لاکھ ملا ہے, 5 لاکھ ملا, اور باقی 6 لاکھ روپیہ رہتا ہے جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ باقی ہم آپ کو بعد میں ریفنڈ کریں گے. 2.5 لاکھ تو ان لوگوں نے کاٹ لیے, اپنے پروسیس رکوا دیا ہم سے. 8.5 لاکھ میں سے اب آپ کو 5 لاکھ ابھی تک دیا, باقیوں کا کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی 2.5 لاکھ کا باقی تو بس وہ انڈین فلم میں کہتے کہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں, تو آج تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. اچھا ابھی لاسٹ ٹائم آپ کی کب بات ہوئی ہے ان سے ریفنڈ کے؟ لاسٹ ٹائم میری تقریباً 4 نومبر کو ہوئی. تو میں نے کہا اصل میں میرے معاملات چل رہے یہ یونیورسٹی کے آفر لیٹرز وغیرہ فیس سبمٹ کرنے کے, تو انشاءاللہ اس سے میں تھوڑا سا فارغ ہو کے نا پھر میں آپ کا علاج کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ علاج بھی کریں گے اور آپ کے جو اپنے معاملات پہ آئیں گے. اصل میں 5 لاکھ جو ہے نا یہ میں نے اس طرح کور کیا نا کہ ایک نمبر سے کال کرو, دوسرے نمبر سے کال کرو, تیسرے سے کال کرو, تو بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرا واسطہ کس سے پڑا ہے. اچھا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کو کال کر رہے ہیں وہ آپ کی کال اٹھا ہی نہیں رہا؟ نہیں, اس سے تو کال اٹھائی تھی, کال اٹھاتا تھا, یعنی ٹھیک ہے, کال اٹھاتا تھا, لیکن تاریخ دیتا تھا, تاریخ پہ تاریخ, پروسیسنگ کوئی نہ کوئی نئی کہانی مارکیٹ میں لے کے آ جاتا تھا کہ یہ اب مسئلہ ہے. نہیں کہ آپ کا جو ڈپلوما بنا ہے اس میں آپ مار نہیں کہو, بڑا اچھا ڈپلوما بنا ہے, آسٹریلیا میں بھی ہو رہا ہے, یورپ میں بھی ہو رہا ہے یہ ڈپلوما. تو آئے گا تو ہوگا آسٹریلیا میں یا یورپ میں, آپ کے جب آ نہیں رہا تو ہوگا کدھر. اچھا ریحان بھائی, آپ کو اس سارے پھر پروسیس میں جب آپ اس کنسلٹنٹ سے پروسیس کرا رہے تھے, 11 لاکھ روپے بھی آپ نے دیے, ٹائم انتظار بھی آپ نے کیا, لیکن پھر بھی جب کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا, تو پھر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی, کوئی نا امیدی آئی کہ یار یہ میرا پروسیس نہیں ہو سکتا, یا آپ دل برداشتہ کسی ٹائم پہ ہوئے ہوں؟ نہیں بالکل, مجھے پتا تھا کہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو وہ تنگ کریں گے, مطلب وہ ٹائم آپ سے زیادہ لیں گے, ڈیٹ پہ ڈیٹ دیں گے. اس کے بعد مجھے پتا تھا, کیونکہ میرے پاس بھی جو ہے نا میرے ساتھ خود آپشن تھے کہ اگر یہ پلان اے کام نہیں کرے گا تو پلان بی ہوگا. یہ سب سے اچھی بات ہے, میں نے اپنے مائنڈ میں جو ہے نا چیزیں رکھی ہوئی تھی. لیکن جب میرا, آپ کو پتا ہے کہ جب میرا پیئرسن کا ڈپلوما درمیان میں یہ چیزیں آ گئی نا, پھر میں نے تو جانا بھی تھا, ڈپلوما بھی بنانا تھا, بالکل نو ڈاؤٹ. پھر میں نے جو ہے نا آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی, آپ کو تو میں بڑے مطلب پہلے سے جو ہے نا جانتا تھا, لیکن آپ نے بات کہی تھی کہ جب آپ کے ساتھ کام ہو جاتا ہے, کنسلٹنٹ 2 نمبر کر لیتا ہے, پھر آپ میرے پاس آتے ہیں, تب میں یاد آ جاتا ہوں آپ کی یاد. جو یہ ریحان بھائی 90% ایسے میں نے ہوتے دیکھا ہے. ہمارے پاس پتہ بندہ کس ٹائم پہ آتا ہے, ہمارے پاس بندہ آئے گا, آگے کہے گا بھائی ہمارے ساتھ فلاں کنسلٹنٹ نے یہ اسکیم کر لیا, اب ہمارا پروسیس آپ کر دو. بھائی آپ کو میرے پہ ٹرسٹ ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہو بڑے ٹائم سے فالو کر رہے ہو, آپ کو پتا ہے کہ میں کام کس طرح کا کر رہا ہوں یا میں کس طرح کا انسان ہوں. تو میرے خیال میں جو زیادہ تر میں نے چیزیں دیکھی ہیں نا, وہ یہ ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آتے, دور ہونے کی بہت زیادہ دور. حالانکہ آپ کدھر سے ہمارے پاس آئے ہیں, خیبر کے پی کے سے آئے ہیں, کے پی کے کراچی سے بندے میرے پاس آئے ہیں, ٹھیک ہے, بنو سے آپ آئے ہیں میرے پاس, کشمیر سے بندے ہمارے پاس آئے ہیں, اور بڑے دور دراز علاقوں سے. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو آ گئے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں نے اب دیکھے ہیں, جب ہم نے لاہور میں آفس بنایا اور اسلام آباد میں اب بنایا, وہ اس کی اوپننگ انشاءاللہ ہم کریں گے, تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آنا چاہتے ہیں میرے پاس, لیکن دور ہونے کی وجہ سے بڑا مشکل ہوا ہے ان کے لیے. فیصل آباد ویسے کافی دور ہے, دور. آپ کا کتنا سفر پڑتا ہے آپ کے سمجھ لیں کہ ادھر سے؟ خیبر پختونخوا سے بنو سے تقریباً 6 گھنٹے, فیصل آباد بنتے تقریباً 11 گھنٹے کا سفر بن جاتا ہے. اگر میں سارا جو ہے نا کیلکولیٹ کروں نا تو 11 گھنٹے بن جاتا ہے, 11-12 گھنٹے ایک سائڈ کا, بالکل ایک سائڈ کا. تو آپ اتنا سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں, اتنا سفر کر کے میں تیسری مرتبہ, یہ مجھے اعتبار ہے, بالکل ٹرسٹ ہے. اور ٹرسٹ کے پیچھے میں اب یقین مانو کہ اگر میرا کسی کے اوپر ٹرسٹ ہوگا نا تو یہ تو کراچی اور فیصل آباد ہے نا, یو کے میں بھی کوئی بیٹا ہوگا تو میں ادھر بھی پہنچ جائیں. نہیں یہ بڑی اچھی, یہ ٹرسٹ ہی, ہر چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہوتی ہے, جس پہ آپ کو اعتماد ہے نا.
آپ کا کام بنتا ہے اعتماد کرنا, اور جس پہ آپ نے اعتماد کیا ہے اس کا کام بنتا ہے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دینا. بالکل یہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب بندہ کسی پہ اعتماد کرتا ہے نا اور بعد میں وہی بندہ آپ کو جو ہے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے, تب بندہ, اگر مثال کے طور پہ ہم نے آپ کا پروسیس کیا ہوتا, ہم آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیتے, وہی والا سسٹم کرتے, تو ظاہری بات ہے آپ کا دل خراب ہونا تھا, کل کو آپ نے کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا تھا. بالکل, میں اپنے نیگیٹو جو ہے نا کامنٹس پاس کرتا, آپ کو لگنا تھا ہر بندہ ہی 2 نمبر ہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا. اچھا ریحان بھائی, یہ سارا تو چلے معاملہ چل رہا تھا جب وہ آپ کو کنسلٹنٹ 11 لاکھ لینے کے بعد تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے, آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو گھر والے یا آپ کے والد صاحب سوال نہیں پوچھتے تھے بھائی کدھر پہنچا پروسیس؟ بالکل, والد صاحب مجھ سے روزانہ پوچھتے تھے کہ ریحان آپ کا کیا بنا, کیا جواب دیتے تھے؟ میں اس کو بولتا تھا ہو رہا ہے, ہو رہی ہے. وہ کہتے نہیں تھے کہ بھائی یہ 4 مہینے سے بات ہی ہو رہی ہے. والد صاحب جو ہے نا اصل میں میرے کافی جو ہے نا, ایک میں اس کو اپنا ہونیسٹ انسان مانتا ہوں کہ, اور میرے لیے مطلب سب سے جو, اگر میں مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے, تو میں اپنے والد صاحب جو ہے نا, اس نے میری بڑی مدد کی ہے ہر چیز میں. اگر وہ والد صاحب نے مجھے لاسٹ ٹائم پہ بولا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے نا, میں تب آپ کو دوسرا ڈپلوما بنا کے دوں گا, پیسے دے کے آپ کو دوسرا ڈپلوما بناؤں گا, لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, میں کھڑا ہوں آپ کے پیچھے, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ دیکھیں نا کیسی طاقت ہے, والد ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ جو مرضی غلط کرو صحیح کرو, وہ آپ کے بیک پہ کھڑا ہے. جب جس بندے کا والد نہیں ہے نا, اس بندے سے پوچھیں کہ صورتحال کیا ہے, دنیا کیا ہے. بالکل, میرے خود کی چاچا ذات وغیرہ, اب میں یہ نہیں بولنا چاہتا ہوں, مشکل وقت میں چاچا نہ ماما نہ, صرف اپنے بھائی اور والد صاحب یہ رہ جاتے ہیں, فیملی جو آپ کی اتنے بڑا بجٹ ہے. 80 لیکس ابھی میں نے بینک اسٹیٹمنٹ شو کیے, یہ تقریباً 40 لیکس ابھی میں جو ہے نا اپنا فیس میں لگائیں گے, تو یہ کس نے کیا, میرے والد صاحب نے. میں نے کسی نے کبھی بھی جو ہے نا اپنے نہ چاچا کو نہ ماموں کو کسی کو جو ہے نا نہیں بولا ہے, اور حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ پروسیس ہو رہا ہے, تھوڑا سا پیسوں کا ایشو بھی آئے گا, لیکن سب کچھ کون کر رہا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کے بعد میرے والد صاحب ہے. نہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے جی. اچھا ریحان بھائی, یہ سارا پروسیس آپ کا چلا, 11 لاکھ روپے ابھی آپ کا مر گیا کنسلٹنٹ کے ہاتھوں, آپ کا پروسیس بھی ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا تھا, پھر وہ یہ آپ کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ بھائی چلو اب بلو ہوڈ پہ چلتے ہیں فائنلی؟ یہ تو صبح کا ٹائم تھا, نماز کے بعد, تو پریشان تھا, تو میں نے اپنی والدہ کو اس طرح آپ کی ویڈیوز دکھائی, اس طرح احمد بھائی بھی ہے, وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے, تو والدہ جو میری والدہ ہے, تو اس نے بولا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ فیصلہ آباد جائیں, ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا چلے جاؤ. کہہ رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اس بار اچھا کام ہوگا. اور والد صاحب کے ساتھ 2 اور بندے تھے, تو اس نے ڈائریکٹ جب وہ ادھر انٹر ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں یا ابو کے دوست ہیں نا, اس کو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے. بالکل, اس نے ابو والد صاحب کو بولا ہے کہ یہ جگہ مجھے اچھا لگے اور یہ بندے بھی مجھے اچھے لگے. اور یقین مانو کہ وہ بندے جو ہے نا پہلے بھی مل کے گئے تھے وہ دوسرے کنسلٹنٹ سے, ان کا جو ہے نا نیگیٹو ریویو دیا تھا کہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑ ڈاؤٹ لگ رہا ہے. تو جب وہ ادھر آئے تو یہ بس دیکھو اوپر کی طرف سے ہوتا ہے نا, کیا وہ ایک تو پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے, ایکسپیرینس, وہ بندے کا چہرہ پڑھتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ اپنے والد کو یا کسی بڑے کو ساتھ لے کے آئے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے نا, جب میں بات کروں گا بولوں گا, میرا بولنا انہیں بتائے گا کہ میں کیا ہوں, وہ میرے چہرے سے پڑھ کے آپ کو باہر جا کے بتا دیں گے. ایسا تجربہ ہوتا ہے بڑوں کا, بہت تجربہ ہوتا ہے. اچھا, یہاں سے مطلب جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بندے ٹھیک ہیں, تو میرے ساتھ تو آپشن پلان بی تھا. میں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ پلان اے میں کچھ غلط ہوتا ہے تو پلان بی میرے ساتھ آپ تھے, احمد بھائی تھے. میں نے کہا بلو ووڈز والے بھی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جب آپ نے جنور انٹیک سے چھوڑنا نہیں ہے, فارور انٹیک سے, مطلب آپ نے کہا کہ بس میں نے جانا ہی جانا ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ یہ ڈپلومے کا پروسیس آپ ادھر ہی رکوا دیں, پیسے بھی آئیں گے, وہ آپ کو کہیں گے کہ ہو رہا ہے, وہ آپ اس کو چھوڑ دیں. مجھے تو پتا تھا کہ نہیں ہو رہا ہے, ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. تو پھر میں نے اپنا راستہ جو ہے نا پلان بی پکڑ لیا, اور اپنے والد صاحب کے ساتھ میں صبح سویرے, آپ یقین مانو کہ صبح سویرے میرے والد صاحب تھے, ابو کے دوست تھے, 5:30 بجے ہم نکلے خیبر پختونخوا سے, ٹھیک ہے, اور تقریباً ہم ادھر 3 بجے فیصل آباد پہنچے. پھر جب ہم پہنچے, آپ تو میرے خیال میں لاہور کے برانچ پہ رینوویشن میں لگے ہوئے تھے, بالکل ایسے ہی. تو علی بھائی تھے, تو کافی جو ہے نا ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنی, باتیں کیے. تو پھر ابو نے اس کو جو ہے نا اپنی ساری وہ سنا دی کہ اس طرح ہم پہلے بھی گئے تھے کنسلٹنٹ کے پاس. پھر جو ہے نا آپ درمیان میں پلان بی پہ تو آپ ہمارے ساتھ تھے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے جو پلان بی ہمارے لیے بنایا تھا وہ اچھا بھی بنایا تھا, اور ایک مطلب بہتر تھا وہ, یعنی کہ ایک بہتر راستہ بنایا تھا. اچھا ریحان بھائی, اب یہ ڈپلوما جو ہے یہ آپ کا ہم سے ہوا ہے, یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ میں نے آپ کو کتنا ٹائم دیا تھا کہ یہ ڈپلوما آپ کا اتنے ٹائم میں آ جائے گا؟ آپ نے مجھے 2 منتھس کا بولا تھا, 3 منتھس, لیکن 2.5 منتھس میں آ گیا. اچھا ہاں, 3 منتھ سے پہلے بھی آ گیا. اور اچھا اس مزے کی بات ہے کہ ڈپلوما جیسے ہی میرا گیا, میں ویب سائٹ پہ چلا گیا, ٹھیک ہے, اپنا کریڈٹ اسکور, اپنا جو سرٹیفکیٹ نمبر, تو ڈیٹیلز ڈالی, سارے ڈیٹیلز آ گئے کہ ریحان خٹک بزنس اینڈ مینجمنٹ لیول 6 کمبائنڈ ان ڈپلوما. تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ تو کام ہو گیا,
کام ہو گیا اور پیچھے مطلب وہ ساری ویریفیکیشن آ گئی. تو کئی بندوں کے ساتھ ہوا کہ کوالیفی کا ڈپلوما 20 لاکھ میں بنا کے ویریفیکیشن. اچھا ریحان بھائی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایک اور بندے سے بھی اسی ڈپلومے کا ریٹ لیا تھا, پرائس لی تھی کہ بھائی میں نے یو کے جانا ہے, ٹاپ اپ پہ فلاں ڈپلوما ہے, 3600 پاؤنڈ 3600 پاؤنڈ کا اس نے ATHE کا ڈپلوما آپ کو بتایا. پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ تو میں نے کہا, میں نے جواب یہ ڈپلوما دکھایا نا, تو اس نے بولا کہ نہیں یہ ہم چیک کریں گے کہ یہ ویریفائی بھی ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ویریفائی بھی آپ کریں گے اور 3600 پاؤنڈ بھی آپ بتا رہے. میں نے کہا چلو اگر آپ میرے لیے بنائیں گے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. کہہ رہے کہ لاسٹ آپ کا 3200 پہ بنے گا. اچھا ڈائریکٹ ہی 400 پاؤنڈ چھوڑ دیں گے آپ کو. میں نے کہا اچھا ATHE آپ بنا رہے ہو 3600 پاؤنڈ میں اور مارکیٹ ریٹ دوسرا چل رہا ہے 2000 1800 1700. تو اس نے بولا کہ نہیں وہ اچھا نہیں ہوگا جدھر سے آپ نے بنایا. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ کی کہ جو مہنگو پیسوں پہ بنایا ہے وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, جو سستا بنائے وہ برا ہے. یہ آپ لوگ کی بڑی اچھی ہے آج کل جو ہے نا بات ہی نہیں کرتے. اس نے بولے نہیں آپ مجھے دکھائے. جب میں نے ان کو اصل میں بات یہ کہ جب میں نے بتایا نا کہ یہ میں نے بلو ہٹ سے کام کرایا ہے, تو وہ بولے کہ اچھا پھر تو ٹھیک ہے. میں نے بولا ابھی ریٹ کیا بنے گا؟ تو کہہ رہے کہ ہم جو نا CEO صاحب ہے, جب وہ میرے اس سے بات ہوگی تو میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا. مطلب یہ تھا کہ اس نے تو آپ کو پہچانا تو ہے نا مارکیٹ میں, بالکل کہ مقابلے میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا کہ یہ 2 نمبر بندے ہیں ایسا کچھ؟ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے کہ جو ہے نا یہ 2 نمبر ہے, یہ اچھا کام نہیں کراتا ہے. اور اس نے بولا کہ بس ٹھیک ہی بنایا ہوگا, یہ بولا ہے لاسٹ میں. اچھا یہ ریحان بھائی اب آپ کا ڈپلوما ہمارے پاس 2.5 مہینے کے اندر یا 3 مہینے واٹس ایور کچھ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, 15-10 دن کوئی بات. ہاں یہ ہمارے پاس اب آیا ہے بزنس اینڈ مینجمنٹ کا آپ کا ڈپلوما ہے. اچھا اس کے اوپر آپ ویریفائی یہ چیز کر سکتے ہیں یا جو فائل پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آیا کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ پرنٹ خود کیے ہیں کہ یہ باہر سے پرنٹ آئے؟ اس میں صاف ستھرا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرنٹ باہر سے بنا ہوا ہے اور جو ہے نا ویریفائی ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ATHE کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ ویریفائی ہو رہا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں DHL جس کے تھرو یہ آیا ہے وہ آپ نے ایڈریس دیکھا ہے کہ ہمیں یہ یہاں سے ہم نے نہ چھپوایا ہے نہ بنوایا ہے نہ PDF خالی آپ کو دیا. احمد بھائی آپ لوگ کی تو پروف کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لوگ کا تو صرف ٹرسٹ ہی ضروری ہے. یہ دیکھیں ٹرسٹ ہمیں پتہ ہے. مجھے آپ کی یہ بات نہیں چاہیے کہ یونائٹڈ کنگڈم, یقین مانو کہ جب آپ کا میں نے صرف ڈپلوما آپ نے میرے تک پہنچا دیا نا, مجھے تب پتہ چلا ہے کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم یہ تو آپ لوگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ آپ پہ بتاتے ہی نہیں ہے. یہ ریحان بھائی لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. اب ڈپلوما میں کئی ساری قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک ڈپلوما بن رہا ہے جو کہ صرف پاس کا بن رہا ہے. یہ کنسلٹنٹ آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس یا آپ پہلے گئے ہوں گے, اس نے میں نہیں مانتا کہ یہ آپ سے ذکر کیا ہوگا. ایک ڈپلوما پاس کا بن رہا ہے, وہی ڈپلوما جو ہے وہ میرٹ کا بن رہا ہے, وہی ڈپلوما ڈسٹنکشن کا بن رہا ہے. ایک ڈپلوما میں 3 ٹائپ کے ڈپلوما ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کوئی کنسلٹنٹ آپ کو بتاتا ہے. حتیٰ کہ میں ایک سوال آج میں آن ایئر آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کسی بندے سے یا کسی کنسلٹنٹ سے, میں نے دیکھا ہے, میں بہت سارے کنسلٹنٹ سے میں نے خود ادر نمبر سے کال کر کے پوچھا ہے, میں نے یہ پوچھا ان سے کہ یار مجھے بتاؤ کہ اگر میں فلاں ڈپلوما کرتا ہوں تو میں کیسے ایلیجیبل ہوں کہ میں UK میں 3 سال میں ایڈمیشن لے لوں. ان کو یہی نہیں پتا کہ کریڈٹ آورز کی گیمز کیا ہوتی ہیں, UK میں کریڈٹ آورز کتنے ہیں, پاکستان کے اندر کریڈٹ آورز کتنے ہیں, ہمیں کتنے کریڈٹ آورز پاکستان سے چاہیے UK منتقل ہونے کے لیے, UK کی سیم ڈگری 3 سال کی کیوں ہے اور پاکستان میں وہی بیچلرز 4 سال میں کیوں ہو رہی ہے. یہ کنسلٹنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو صرف ایک بات پتہ ہے, ڈپلوما ہے 3600 کا ہے. بالکل آج کل یہی ریٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات اچھا ریحان بھائی بات زیادہ ہماری کھینچ رہی ہے. میں آپ اگر مثال کے طور پہ اپنے جیسے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, یا کس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ تو ایک پورا پروسیس ہو چکا ہے نا, آپ نے 11 لاکھ دیے, اس میں پرابلم آئی, ڈیلے ہوا, تو اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں یا کیسے انہیں پتہ چلے کہ بھائی اس کنسلٹنٹ سے کام کرانا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات احمد بھائی یہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, جو UK جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, یہ سارے جو ہے نا اس کے جو بیک بون ہوتے ہیں وہ فادرز ہوتے ہیں. بے شک. تو بالکل فادر جو ہوتے ہیں نا اس کو کیا پتہ کہ فادر کیسا کما رہا ہے. ایسے ہی آپ کے سب سے پہلے جو اپنے والد صاحب کی جو ہے نا پیسوں کی جو ہے نا بڑی پرواہ کرنی ہے, کیونکہ وہ بڑے دھیان سے خرچ کرنے, بڑے مشکل سے کماتے ہیں. یقین مانو احمد بھائی کہ مجھے پتہ ہے کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کتنی محنت کرتا ہے ایک بندہ. تو سب سے پہلے آپ نے ریسرچ خود کرنی ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جب آپ UK جا رہے ہو تو اپنی ریسرچ بھی پوری کریں. بالکل, نو ڈاؤٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 لاکھ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ آپ لگا رہے ہیں. کسی کبھی ایسے ہوتا ہے دیکھا ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے, 50 لاکھ روپیہ انویسٹ کرنا ہے اور اس پہ ریسرچ نہیں ہے آپ کی؟ نو,
ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, بندہ ریسرچ کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ یو کے کا جب معاملہ آتا ہے نا ریحان بھائی, بندے ریسرچ ہی نہیں کرتے, ریسرچ بالکل نہیں کرتے کہ بھائی میرے لیے کیا فائدہ مند ہے, کیا فائدہ مند نہیں ہے, آیا کہ میں وہاں جا کے کروں گا کیا, اگر میرا 1 سال کی ڈگری ہے اس کے بعد 2 سال کا PSW ہے یا 1.5 سال کا, اس کے بعد میں کیا کروں گا, یہ دماغ میں آتا ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ. پلان جو ہے نا بچوں نے رکھے نہیں ہوتے, صرف فرسٹ آف آل ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسکرپٹس وغیرہ اپنی ڈگریز وغیرہ کنسلٹنٹ کے پاس لے جا کے وہ یونیورسٹی بچہ, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ فیس میں نے نہیں پے کرنی ہے, والد صاحب نے پے کرنی ہے, تو اگر اس کو وہ 17,000 بھی بتا دے تو اسٹوڈنٹس بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر اس کو 20,000 بھی بتا دے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ریسرچ صاحب نے پے کرنا ہے, والد نے پے کرنی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا, اور نہ کنسلٹنٹ ہمیں یہ بات بتاتا ہے, نہیں بتاتا ہے, وہ وہی یونیورسٹی بتائے گا جو ان کو پتہ ہے. اب میں نے جو ہے نا اپنی یونیورسٹی خود سرچ کی ہے اور مجھے جو پسند ہے میں نے آپ لوگ کو وہ بتائیے, اور جو ہے نا آپ لوگوں نے اسی میں میرا ایڈمیشن کیا ہے. ہم نے کوئی آپ کو فورس کیا ہو کہ یار ریحان بھائی آپ یہ ڈپلوما نہ کریں, یہ کر لیں, آپ اس یونیورسٹی میں نہ جائیں, اس یونیورسٹی میں چلے جائیں, یا اس شہر میں, آپ کی پسند کو ہم نے ملوز خاطر رکھا ہے. اچھا آپ کو تو ظاہر سی بات ہے ایک تجربہ کار آدمی ہے, ایک اسکیم کرنے والے کنسلٹنٹ کی آپ کی نظر میں کیا نشانی ہے, کیسے پکڑا جائے وہ بندہ کہ یار اس بندے سے کام نہ کراؤ؟ سب سے پہلی بات تو وہ ہے کہ جب آپ کو یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی دینا تو آپ سمجھ جائے کہ مطلب اب یہ دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. جب آپ کو بار بار کہہ رہے کہ نہیں یہ یونیورسٹی ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈیسٹینیشن ٹھیک نہیں ہے, کہیں اور نہیں کریں, تو یہ ایک بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ بھائی رک جاؤ. سب سے جو پہلی نشانی ہے نا وہ آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے. سیکنڈلی آپ سے وہ ڈیسٹینیشن کا نہیں پوچھے گا, وہ آپ کو اس ڈیسٹینیشن میں بھیجے گا جدھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جدھر مطلب اب ظاہری سے بات ہے جب اسٹوڈنٹ جائے گا تو اس کو جو ہے نا ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے جو اپنی فیس بھی کیسے ریکور کرنی ہے, بالکل کام کیسے کرنا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے. بالکل. تو پھر سر یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ آپ کو ڈیسٹینیشن کیسے دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا خود بھی تو ریسرچ کرنا ہے نا, کنسلٹنٹ کے بلبوتے پہ تو نہیں بیٹھنا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے تو آپ, یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ صرف کنسلٹنٹ کے آسرے, حالانکہ چاہے میں بھی ہوں, آپ صرف میرے آسرے بھی بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ کی اپنی ریسرچ لازمی ہونی چاہیے. اب آپ نے مجھے اس طرح بتایا کہ آپ کا ایمبیسی کا انٹرویو آتا ہے یا نہیں آتا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا آئے گا تو ضرور آئے گا. یہ آپ نے, یہ میں کیا کہتا ہوں, آپ نے میرے سے پوچھا یار احمد بھائی میرا ایمبیسی کا انٹرویو آئے گا تو آئے گا یا نہیں آئے گا. بالکل. میں نے آپ سے ایک بات کی ہے, میں نے کہا ریحان بھائی کسی کا آتا ہے یا نہیں آتا, آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا آنا ہی آنا ہے, میرا ضرور آنا ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ چانس ہے کہ میرا نہ آئے تو آپ تیاری نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے نا, تیاری ہوگی, پھر نہ آئے تو پھر اللہ کا شکر ہے, پریپریشن آپ اپنی پوری کرو, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. بالکل. یقین مانو جب آپ پریپریشن خود کرتے ہو, محنت کرتے ہو, تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے ہو, آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ریحان بھائی آپ ایک سچویشن ایزیوم کرتے ہیں ہم لوگ نا کہ آپ یہاں سے یہ ڈپلوما لے کے نکلیں, ٹھیک ہے, اور آپ رستے میں جا رہے ہیں اور وہ جو کنسلٹنٹ پہلے 11 لاکھ والا نا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تو السلام علیکم آپ کی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے ساتھ کیا بات کریں گے, اس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ مجھے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, غلط پاتھ پہ جا رہے ہیں. اچھا کہتا ہے یہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے, ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے, جو میں کروا رہا تھا جو آ نہیں رہا تھا وہ ایکسیپٹڈ ہے, وہ ایکسیپٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہ بھی بات کہی تھی. اور دوسری بات, جب میں انشاءاللہ اس کے پاس یہ ڈپلوما لے کے جاؤں گا تو پھر سب سے پہلے اس کو میں یہ بات بولوں گا کہ یہ ویریفائی کر لیں, اس کو دیکھو ویب سائٹ میں ڈال کے, اور ویب سائٹ پہ ڈال کے اس کی 3 یونیورسٹیز کے ساتھ ایک اپنا جو ہے نا پارٹنرشپ ہے, اس طرح میں نے اس پہ دیکھا ہے بنگلور. بالکل بالکل, ہاں جی یونیورسٹی تو بالکل ساتھ لنک ہے. تو میں اس کو یہ بھی بولوں گا کہ آپ نے بولا کہ یہ تو ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے. تو اچھا یقین مانو کل HR کنسلٹنٹ کے, آپ میں اس کا نام تو نہیں لوں گا, میں اس سے بات کر رہا تھا, تو میں نے بولا کہ کہہ رہے کوالیفی اور ATHE اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا بیڑا غرق ہے. اچھا, میں نے کہا کوالیفی کا تو چلو ٹھیک ہے, ATHE کا کیسے, ATHE کا کیسے, وہ تو جو ہے نا جناب میں نے تو ریسرچ بھی کیا ہے, کہہ رہا نہیں یہ کام غلط ہے, ڈپلوما ٹھیک ہے آپ ٹاپ اپ ایئر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ ATHE تو بالکل ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے. اچھا پھر اس سے کیا ایکسیپٹڈ کیا ہے؟ میں نے کہا ایکسیپٹڈ کیا ہے, کہہ رہے کہ آپ HND کا بنا. میں نے کہا بھائی HND میں ہی آتا ہے. اچھا اب اس کی آپ عقل کا اندازہ لگاؤ, جو بھی بندہ ہے, ہم نام نہیں لیں گے کہ بندہ کون ہے, کہ ایک بندے کو آپ بتا رہے ہو کہ میں نے ATHE کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم ATHE نہ کرو HND کر لو. HND کرو. اس کی آپ مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھائی HND کیا ہے, ڈپلوما کیا ہے, اس کی نیچے برانچز کیا ہیں, ٹھیک ہے, یہ HND کے ساتھ الحاق ہے یا نہیں ہے, اس کو لگ رہا ہے ATHE کوئی اور چیز ہے. HND میں پھر ٹائپس آتے ہیں نا, جس طرح کوالیفائی ہو گئے, ہاں یہ پتہ ہے یہ HND نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وہ بات ہو گئی. میں کہوں کہ آپ نے بیچلرز کی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی سے, لیکن آپ کو HEC کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کو HEC کرنا چاہیے. آپ نے صحیح بات کی, جو اس کنسلٹنٹ کے لیے بات ضروری ہے, آپ نے HEC کیوں نہیں کیا ہے. آپ کہیں کہ یار میری ڈگری ہے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس, آپ کہیں یہ تو چلتی نہیں ہے, HEC چلتی ہے.
اے چیز ہی کرو جا کے. یہ آپ اندازہ لگائیں بھی یہ ہمارے جب اس نے یہ الفاظ کیا نا کہ یہ تو HND ہے, مجھے تب پتہ چل گیا کہ میں اس کو کتنا پتہ ہے ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. وہ بول رہے کہ بس آپ اپنا کوئی اور اچھا سا کرے پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. اچھا کہہ رہے ہیں ہمارا پاکستان میں جو ہے نا رجسٹرڈ کمپنی ہے, تو باقی سب ان رجسٹرڈ پھر رہے ہیں, کوئی رجسٹر نہیں کرتا. میں نے کہا پہلے تو آپ کو جو ہے نا سر جی یہ علم نہیں ہے, لیکن کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ تو جب آپ ریسرچ اپنی کر لیں گے تو میرے اس کے تھوڑا سا وہ ہو گیا بیس وغیرہ, تو میں نے ذرا آپ نے کہا زیادہ بحث اب کیا کرنی ہے. اچھا میرا دوست اس سے جا رہا, میں نے دوست کو بولا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے آپ اس سے جاؤ. اس کا پروسیس میرے خیال میں لاسٹ بایو میٹرکس تک پہنچا ہے. فیس میرے خیال میں میں یونیورسٹی بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر پتہ چل گیا 17,000 پاؤنڈ وہ یونیورسٹی ہے. 17,000 پاؤنڈ فیس ہے یونیورسٹی کی جس میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں, جبکہ سستی میں ہو سکتا تھا. سستی میں بھی ہو سکتا تھا. یار یہ کنسلٹنٹس کے حالات جو ہے نا, ان پہ ہم جتنی بھی بات کر لینا ریحان بھائی, یہ ہر کنسلٹنٹ, حالانکہ یہ آپ اندازہ لگائیں جو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو HND کر لو, جبکہ یہ HND ہی ہے, HND میں ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سینئر کنسلٹنٹس کے حالات کیا ہیں, ان کا نالج لیول کیا ہے. اب ایک کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ جا کے اسٹوڈنٹس کو نا کہ وائٹ کالر جابس کرو UK میں. اب میں پوچھتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا, سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہیں, مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتائے جو جا کے اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا وائٹ کالر جاب کر رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے ان کو, نالج ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو وہاں جا کے کرنا کیا پڑتا ہے. نالج نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے نا, ان ایک نالج ہے بھلا کیا ہے وہ آپ بتائیں گے کہ کمیشن کتنا مل رہا ہے کچھ یونیورسٹی. بالکل یہ ان کو سارا نالج ہے, اس کے علاوہ کوئی نالج ہو یا نہ ہو. اچھا ریحان بھائی, اینی ہاؤ بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. بس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے بارے میں, آپ نے ہم سے کام کروایا ہے, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے, ہم UK کا سارا پروسیجر بھی کریں گے. ابھی تک جتنا ٹائم آپ ہمارے ساتھ چلے ہیں, آپ کو ہم یا ہماری کمپنی کس طرح کی لگی ہے, یا کیا ریویو ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آنیسٹلی اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آنیسٹلی بتانا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ یہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر میں کچھ بولوں گا بھی نا, میں جھوٹ بھی بولوں گا سچ بھی بولوں گا, اس میں میرا فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں, نقصان بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں گا تو جو لوگ دیکھنے والے نا ان کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں ان کو فائدہ پہنچے گا. اسی سوچ سے آپ نے یہ ہم نے سٹوری سنائی ہی ساری کس وجہ سے کہ یار سننے والے جو ہے نا وہ دیکھیں, وہ اس سے سبق حاصل کریں, وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ بچائیں. یہ سارا کچھ, یہ سارا سیٹ اپ کرنے کا, آپ سے گفتگو کرنے کا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ بھائی میں اپنی سٹوری ڈسکس کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں, میں لوگوں کو اویئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ جس طرح سمجھ لیں کہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اس میں اب آپ کا بھی جو ہے نا وہ حصہ ڈال گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ کو اس کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, لوگوں کو صحیح بات بتانے کا اجر بھی ملے گا. لیکن مانو مجھے بڑا, جب میں دیکھتا رہتا ہوں نا کہ آج اس بندے کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا, یہ اسکیم ہو گیا, تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ بھی میری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوگا, ان کے ماں باپ پتہ نہیں کیسے پیسے کمائے ہوں گے, کیونکہ مجھے خود پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کیسے کماتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل وہ اچھے کاروباری ہے, لیکن وہ اچھے کاروبار بننے کے لیے جو ہے نا ان کو محنت کتنی کرنی پڑتی ہے, اپنے ہاتھوں سے خود محنت کرتے. مطلب وہ اچھا ماشاءاللہ CEO ہے, وہ خود بھی جو ہے ہاتھ سے اپنے چلاتے ہیں سسٹم, مزدوروں کے ساتھ مل کے کام. مزدور کو یہ نہ ہو کہ جو ہے نا میرے اوپر جو ہے نا لگا ہوا, یہ سب سے بڑی نشانی ہے ترقی کرنے والے بندے, بالکل, کہ وہ خود ساتھ لگتا ہے کام کے اندر. بالکل. تو ریحان بھائی کیا کہیں گے یا کیا ریویو دیں گے آپ ہمارے بارے میں؟ بس یہی ریویو ہے کہ سب سے پہلے اپنے ریسرچ کریں, اور اگر آپ کو کوئی اچھا کنسلٹنٹ نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ بلو ہوڈ کا جو ہے نا وزٹ کریں. اس میں آپ کو جون سی یونیورسٹی پسند ہو آپ خود یونیورسٹی کو چوز کرو گے, ہاں, لیکن بات اس پر آ جاتی ہے کہ اپنی پریپریشن آپ نے فل کرنی ہے, ریسرچ فل کرنی ہے. یونیورسٹی کی فیس ہے, اس طرح میں نے احمد بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پاکستانی اکاؤنٹ سے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں کرنا ہے. بالکل. آپ جب آپ اتنی ریسرچ کر رہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا, ہاں طریقہ آپ لوگ کو جو ہے نا گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سا ایپ ہے, کس طرح کرنا ہے, باقی آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے. یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میل آ جاتی ہے, ہر چیز. ریحان بھائی آج کل دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے, میں اگر یہ سوچتا ہوں نا کہ میں آپ کو یا کسی بندے کو بیوقوف بنا سکتا ہوں تو میں خود سب سے بڑا بیوقوف ہوں. آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں کسی کو بیوقوف بنا دوں گا, تو میری نظر میں جو یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو بیوقوف بناؤں گا وہ خود سب سے بڑا بیوقوف ہے. ٹھیک ہے, آج کل آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ, آپ کا تو ٹرسٹ لیول بڑا اچھا ہے, آپ کا اسلام آباد میں برانچ, لاہور بھی ہے ماشاء اللہ, فیصل آباد سے آپ لاہور, پھر لاہور سے اسلام آباد, تو ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اس طرح دھیرے دھیرے کہ بھائی یہ بھاگنے والے بندے دیکھیں, برانچز کا فائدہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے, ایک برانچ ہے نا اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب وہ غائب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے ایک فیصل آباد میں برانچ بنائی ہے, ایک لاہور برانچ بنائی ہے, ایک اسلام آباد میں بنائی ہے, تو پتہ ہے کہ بھائی ہم مارکیٹ میں اگر آئے ہیں تو ہم ٹکنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ بھی میرے والد صاحب نے بولی تھی, دیکھو برانچز کتنے بڑھا رہے تو یہ اچھے بندے ٹرسٹ لیول کی نشانی ہوتی ہے. ہاں, ٹکنے والے بندے ہیں. دیکھیں جس بندے نے دوڑ, اگر میرے مائنڈ میں ہوتا نا کہ میں نے یہ سارے اکٹھے کر کے دوڑنا ہے, میں نے کہنا تھا ادھر سے فیصل آباد سے جو اکٹھا ہوتا ہے ہو جائے, اس کے بعد اللہ حافظ کہہ کے تو میں غائب ہو جاؤں. دیکھیے میں یو کے نکل جاؤں گا. میں مثال کے طور پہ یہاں پہ 100 بندوں کے ڈپلومے کے پیسے کھا جاؤں, ٹھیک ہے, میں 8-10 کروڑ روپیہ اکٹھا کروں, میں یو کے بھاگ جاؤں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کاروباری بندے کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, کسی کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہاں سے اس کا کاروبار گرنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل سمجھ لیں. باقی ریحان بھائی تو اسٹوڈنٹس کو یہ جو نا ہونیسٹ ریویو کروں گا کہ اگر آپ نے ڈپلوما بھی بنانا نا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو احمد بھائی بولتے کہ آپ نے ٹاپ اپ ایئر پہ جانا ہے اپنے پیسے بچاؤ, تو پھر آپ کو احمد بھائی جو ہے نا ان ڈپلومے کے ساتھ ساتھ کلاسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کو کبھی بھی ایسا ڈپلوما نہیں دیں گے کہ جو ہے نا آپ چھاپ کے دے دیا, بغیر آپ کا ایمبیسی انٹرویو آ جائے, آپ سے پوچھا جائے مثال کے طور پر کہ آپ نے جو ہے نا آپ لیول 6 پہ جا رہے تو آپ نے کیا پڑھا ہے, بالکل, تو احمد بھائی آپ کو تب یہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا یہ ڈپلوما, جب آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈپلومے کو اسٹڈی بھی کریں گے, بالکل, کلاسز بھی لیں گے. تو یہ میں جو ہے نا سب کو بتاؤں گا کہ ڈپلوما جو ہے یہ آپ نے اسٹڈی بھی تو کرنی ہے, بنانا تو جو ہے نا بنانا تو پرابلم نہیں ہے, سارے کنسلٹنٹ بنا رہے ہیں. کوئی کنسلٹنٹ آپ کا پاکستان میں کلاسز نہیں دے رہا, کوئی بھی نہیں دے رہا. سارے کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو ہم آپ کو اتنے مہینے بعد, اور وہ بھی لٹکاتے ہیں بندے کو. مجھے جو ہے نا زوم پہ جو ہے نا لنک مل جاتا ہے آپ لوگ کی کلاس کا بلو ہوڈز کنسلٹنٹس کی طرف سے, تو جو نا وہ لنک کو میں جوائن کرتا ہوں. پہلے تو پری کلاس انٹرویو کی پریپریشن بھی میرے ہو جاتی ہے, یہ میں ہونیسٹلی ریویو بتا رہا ہوں, ماشاء اللہ اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اس کے بعد جو ڈپلومے کی کلاسز ہے وہ بھی ہو جاتی ہیں, پڑھا کیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو سب میں اسٹڈی کر کے ایک اپنا پراپر اچھا نظام مطلب چل رہا ہوتا ہے. باقی اللہ خیر کرے ریحان بھائی, اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب کرے, آپ کو بھی کامیاب کرے. ہم نے جو آپ نے پیسے لگائے ہیں یا آپ جو محنت کر رہے ہیں, اصل چیز محنت ہے, ٹائم اسپینڈ کیا آپ نے, وہ اللہ کرے کہ اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلے. تو یہ اب ہم نے ڈپلومے کے ٹائم پہ ایک ویڈیو بنا لی ہے, ایک پوڈ کاسٹ کر لیا, لوگوں کو اویئر کیا ہے کس طرح اسکیم سے بچنا ہے. انشاءاللہ فردر بھی جب ہمارا آگے کا پروسیجر چلے گا ہم دوبارہ ایک اور جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کریں گے اور اس میں بھی سارا ایکسپیرینس انشاءاللہ شیئر کریں گے. باقی انشاءاللہ جب آپ یو کے پہنچ جائیں گے, انشاءاللہ یو کے جانے کے بعد بھی آپ کا پوڈ کاسٹ کریں گے, اور آنے کے بعد بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ریحان بھائی اب حالات بتائیں کہ کیا حالات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اور ہم نے اور جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا ہے. سب سے ضروری چیز پیسوں سے, کمائی سے, کاروبار سے زیادہ ضروری چیز ہے تعلق, جو آپ کا اور میرا بنا ہے, ریلیشن شپ سب سے اہم جو ہے نا وہ یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. باقی بہت شکریہ جی, آپ نے بنو سے آئے ہیں اتنی دور سے, اب آپ نے سفر بھی کرنا ہے دوبارہ, آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا ہے, اس کے لیے تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ریحان بھائی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے جو آپ ریحان بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نے کمنٹس میں پوچھنا ہے. انشاءاللہ ریحان بھائی کو ہم پھر کسی دن پکڑیں گے اور ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے, اور آپ سب کے سوال بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. بہت شکریہ ریحان بھائی, تھینک یو ویری مچ.